Giving sadaqah, as we all know, in the month of Safar is make it a point to do so for the protection of us, our children, our iman. Then you have recitation of Hadith Kisa, been prescribed by many teachers of akhlaq, that on the first night, if one could recite Hadith Kisa, then the other prayers such as Salat Jafar Tayyar, so on and so forth, there's a lot. But I just want to point out to why month perhaps was considered to be a bit of a heavy month. This has been mentioned by the Prophet himself. Many tend to shy away by overlooking the fact that there is an essential reality of time and space. Space have a value. Time essentially have a value. If time and space doesn't have a value, then we wouldn't be having ahkam rules, which are sort of dependent upon these upon time and space. When the time of salat comes, that is the time that we have to pray, or the particular makan, such as the plains of Arafah, have to spend there. It just can't be outside the parameters of Arafah. So this clearly points out to the value of time and space. There is some essential reality to this. As we are also approaching Arba'in and the ziyarat of Imam Hussein, and we are all reminded of Karbala. The land of Karbala also is very unique and special. Many traditions point out to the value of it to be much greater than other lands, which I would be criticized for this. However, I'm purely basing on the references that we have from the traditions. Even the land of Makkah, because of the value of Karbala, or because of what Karbala contains, the value of Makkah have remained. Otherwise, the Makkah and Hajj and nothing would have remained if it wasn't for really sacrifice of Imam Hussein and what Karbala have really given to Islam and to humanity. So I don't want to get into the details of these traditions. Perhaps we have tawfiq in the future, we could go in a closer sort of circle. However, what I wanted to mention here is that the value of space, makan, has an essential reality. So the month of Safar tend to have certain manifestations from Allah subhanahu wa ta'ala, perhaps which are a bit heavy and which requires certain askar, certain zikr, certain actions by which one is protected from this heaviness of the month. If you look at the Prophet have mentioned it, then when we find the most intense or the most difficult time or period for Ahlul Bayt alayhimus salam was in the month of Safar, Sham. It really begins with that. The first of Safar, the caravan reaches to the door of Syria, and they were stationed there for a long period of time, and they entered. So what went down upon Ahlul Bayt alayhimus salam in Sham, in Syria, or in the month of Safar, obviously one could strike an analogy saying that this month there is something about it, where the fourth Imam, he clearly have mentioned that the most difficult of the time for them was Asham, Asham, Asham. 3 times he mentioned the name of Sham. So this is pointing out to the turmoils, the trials and tribulation the Ahlul Bayt alayhimus salam went in this month of Safar, so which requires of us as some sort of action or an extract for the protection of us and of our mu'mineen, of our iman, of our marhumin as well. Sadaqah could be given in their names as well for their thawab, isal thawab, inshallah. So
just wanted to highlight that in conclusion. I would recommend all of my dear brothers and sisters and myself as well that we pay more attention some of the du'as that are there in Mafati, recited in the month of Safar, and practice that. Sadaqah in the month of Safar, reciting the namaz awwal shab, awwal ma, the first month, the namaz of the first month, 30 times Qul Wallah and 30 times in Anzalna. Hadith Kisa, if we could recite as well, that would be great. And participation of ours in giving condolences to Ahlul Bayt alayhimus salam, that is the greatest act that will really protect us, because it is this month that requires greater participation. That is why we tend to see in Karbala people march, people go pay their tribute to Aba Abdullah al-Hussein, and you will not find traditions that would strongly recommend the ziyarat of Imam Hussein than day of Arba'in. Amount of traditions that you have, one should perform the ziyarat on the Arba'in. Once again, if we want to look behind the scenes or behind the traditions, there is something. The month of Safar, ziyarat of Imam Hussein, Arba'in of Imam Hussein. Again, it ends up protection of us. All of these actions, it ends up protection of us, that we are pushed towards carrying out these actions so that we be protected through Ahlul Bayt alayhimus salam. Through Ahlul Bayt alayhimus salam. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us strength and tawfiq to act upon the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. Let the advices, the majalises, hadiths that are recited by Maulanas, by scholars who visit us, our seniors, be an effect upon us, and let these teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam bring a change into our life. Alhamdulillah, we get an opportunity to listen to a wide range of scholars, mashallah. It's a blessing indeed. And to be in their presence, to be with them. What requires of us is that really Allah opens our heart. Really Allah gives us that tawfiq, that this irshad, this advises, this sort of mu'izah, that has been delivered by the sadaqah of the member of Ahlul Bayt alayhim salam, be an action plan for us and affect our life, and there be a change in our understanding, in our action, inshallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات بدلاوة صلوات على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. صلي على محمد. Well, in order to listeners, we made an arrangement in the clinic, and Maulana Muswi is going to lead the majlis over there. So Farsi brothers can go over there. And without further ado, I will request Maulana Shahid Hussain to address the moment in Urdu. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Fatiha.
قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات، جملہ شہداء صالحین و صدیقین، خاص طور سے وہ شہداء کہ جو بے جرم محبت اہل بیت علیہ السلام دنیا میں کہیں بھی شہید کیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. صلوات پڑھیں آپ. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا اور آگے آ جائیے. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے درمیان آ کر وہ ذکر کے جو بہترین ذکر ہے آپ کے درمیان آ کر آپ کو گواہ بنا کر اس منبر سے کروں. واقعاً یہ وہی ایام ہے جن کا تذکرہ مولانا کر رہے تھے کہ جن ایام میں اہل بیت علیہ السلام پر سب سے مشکل گھڑیاں گزریں، اور چوتھے امام علیہ السلام نے انہی ایام کو، انہی لمحوں کو کہ جو لمحے ابھی ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یاد کیا تھا. البتہ ان کے مصائب اور ان کی مشکلیں بہت زیادہ تھیں. اپنے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے اگر غور کیا ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ عام طور سے جو موضوعات پڑھے جاتے ہیں ان سے ذرا الگ ہٹ کر کسی موضوع کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نئی بات نہ صرف یہ کہ نئی ہو بلکہ آپ کی اور ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہو. یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ عصر حاضر سے متعلق بات ہو، ایسا نہ ہو کہ زمانے قدیم سے اس کا تعلق تھا، فی الحال اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. کوشش ایسی کرتے ہیں. آج جو، اور بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ان تینوں مجلسوں میں وہی موضوع رہے.
آج جو موضوع آپ کی خدمت میں ہجرت کا پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد والی مجلس میں انشاءاللہ ایک موضوع ہے، مولانا مجھ سے بہتر واقف ہوں گے اس سے، لیکن عوام عام طور سے نہیں جانتے. شاید بس آپ نے ایک ہیڈنگ کی حد تک، ایک موضوع اور ایک ٹاپک کی حد تک تو شاید کہیں پڑھا ہو، لیکن دوسرا موضوع انشاءاللہ التعرب بعد الہجرہ کا ہے، جو آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ پیش کریں گے. اور پھر تیسرا موضوع جو آج کل بہت زیادہ اس کا ریلیونس ہے، اور وہ ہے پناہ گزینی کا، یعنی اسائلم سیکنگ یا پھر ریفیوج کا. انشاءاللہ یہ تینوں مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ان کا سیدھا سیدھا تعلق آپ کو بتا دیں کہ کربلا سے بھی ہے. کیسے امان وہاں توڑی گئی، امان دی گئی، توڑی گئی، یا پھر ہجرت کی امام حسین علیہ السلام نے. یہ سارے موضوعات اگر آپ دیکھیں تو کربلا سے جڑے بھی ہیں اور آج کی زندگی سے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ اگر. ایک اور صلوات پڑھ. موجودہ حالات یہ ہیں جنہیں آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں کہ 6 کروڑ لوگ یعنی 60 ملین لوگ اس وقت دنیا میں، بلکہ 2014 کے اینڈ تک، 2015 کو نہ اس میں جوڑیے، 2014 کے اینڈ تک 6 کروڑ یا 60 ملین لوگ ڈسپلیس ہو چکے، جو یا تو اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے یا گھر سے بے گھر ہو گئے، جن میں سے 13.5 ملین، 13.5 ملین وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ابھی فوراً انسانی امداد کی ضرورت ہے. اگر ان کو امداد نہیں دی گئی تو وہ مرنے کی اور بھوکے مرنے کی یا بغیر علاج مرنے کی یا بغیر شیلٹر کے مرنے کی کگار پر ہے. تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے معاملے کی گریوٹی کو، سنگینیت کو، کہ کتنا سنگین ہے مسئلہ. آپ یہ بھی سمجھیں کہ پچھلے مہینے، اس مہینے کی بات نہیں، پچھلے مہینے 3 محرم کو میں نے دیکھا تھا نیوز میں، وعلیکم السلام، کہ یورپ کے جن علاقوں سے یہ لوگ گزر رہے ہیں وہاں پر ٹیمپریچر، فریزنگ ٹیمپریچر آلریڈی ہو چکا تھا. ان جگہوں پر پیدل چلنا 1-2 میل نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل پیدل چلنا ہے. اس کے علاوہ ایک سمندر کو یہ پار کر کے آئے ہیں. پھر ان 13.5 ملین لوگوں میں سے کہ جو سیریا کے ہیں یا پھر افغانستان یا پھر عراق کے، 3 ہی ملکوں کے ہیں، وہ ان میں سے آدھے لگ بھگ بچے ہیں. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیریا کی آدھی پاپولیشن، اس اپرائزنگ کے پہلے کہہ لیں یا اس ٹرموائل کے پہلے کہہ لیں، آدھی پاپولیشن تب سے اب تک اس کمپیئر کریں، آدھی آبادی ڈسپلیس ہو چکی. اور ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو کئی بار ڈسپلیس ہوئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، کہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کی مگر وہاں سے بھی ان کو جانا پڑا، چھوڑنا پڑا. ٹوٹے پھوٹے ویرانوں میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی، لیکن پھر وہاں سے بھی جانا پڑا. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب جیتا جاگتا مذہب ہے، تو میں دیکھتا نہیں ہوں کہ ہمارے درمیان اتنی بیداری ہے اس مسئلے میں. ورلڈ وار 2 کے بعد سے سب سے بڑی کرائسس ہے دنیا کی، یہ آپ نے خوب پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، انشاءاللہ اسلامی پرسپیکٹیو بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا کچھ نہیں بنتی ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں، دیکھتے رہیں کہ وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں، ان کے بچے سمندروں میں بہے جا رہے ہیں. ساحل پر پڑا وہ بچہ جس کی تصویر بڑی عام ہوئی، وہ ہم سے اور آپ سے بھی فریاد کر رہا ہے. وہ روز قیامت ہم سے اور آپ سے بھی پوچھے گا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچہ کیوں، کس گناہ میں قتل کیا گیا، مرا، ہلاک ہوا ہے. تو یہ ہم سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا، ان ریفیوجیز کے لیے یا اسائلم سیکرز کے لیے ہم نے کون سی مدد یا کیا کام کیا، وہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا. یہ میں ابتداً کہہ دے رہا ہوں. آج کی جو مجلس ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں بھی کچھ ایسی سچویشن شروع میں تھی، تھوڑا سا کمپیریزن بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب جو ہے وہ پاپولیشن دنیا کی زیادہ ہوئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، اس لیول پر نہیں، لیکن اسی طرح کی باتیں کچھ گزر چکی.
تو موجودہ حالات آپ نے سنے. اب آپ یہ سوچیں کہ ابھی پرسوں نرسوں کی بات ہے, بی بی سی نے رپورٹ کیا 8,000 لوگ روزانہ یورپ پہنچ رہے ہیں. روزانہ 8,000 بہت بڑی تعداد ہے کہ جو یورپ پہنچ رہے ہیں. اور ان میں سے آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اکثر جو وہ ڈوب جاتے ہیں بیچ سمندر میں, وہ ناویں یا وہ کشتیاں پہنچ ہی نہیں پاتی جس میں یہ سوار ہوتے. بات بہت اہم ہے, بہت سنگین ہے, ہم سے سوال ہونے والا ہے, اس لیے بھی میں یہ پڑھنا چاہتا تھا اس موضوع کو. ان میں سے کچھ اور تعداد آپ کو اسٹیٹسٹکس اور پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ہم مدد کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ مدد نہیں کر سکتے. 2 ملین کل ملا کر کے 4.2 ملین ریفیوجیز ہو چکے تھے پچھلے مہینے تک, یا اس سے بلکہ پہلے تک, سپٹمبر تک. 4.2 ملین ریفیوجیز میں سے تقریباً 2 ملین ریفیوجیز جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ٹرکی میں انہوں نے ریفیوج لیا ہوا ہے. ٹرکی بارڈر پر کہیں کیمپ ویمپ میں ان کو رکھا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے وہاں کا بھی ٹیمپریچر کیسا فریزنگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 1 ملین ریفیوجیز لبنان میں ہیں کہ جن کو شیلٹر دیا گیا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ عراق میں تقریباً 3.5 لاکھ ریفیوجیز, پھر 6.5 لاکھ ریفیوجیز جارڈن میں یعنی اردن میں موجود, پھر کچھ 50,000 کے قریب ریفیوجیز جو ہیں مصر میں موجود ہیں. اور جو یورپ میں پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد الگ ہے. آپ نے پچھلے مہینے کی خبر سنی ہوگی کہ 3,40,000 ریفیوجیز آلریڈی اسائلم لے چکے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں. امریکہ تو ابھی پہنچیں گے, ابھی نہیں پہنچے بلکہ 10,000 کا انہوں نے وعدہ کیا, ابھی بہت ٹائم ہے. لیکن یورپ میں 3,40,000 پہنچ گئے تھے پچھلے مہینے کی بھی شروع میں, اب شاید اس سے بھی زیادہ. آگے چلتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائی, ڈاٹا بتایا. کیا یہ سچویشن عام سچویشن ہے؟ اور اس موقع پر سب سے زیادہ ہماری رسوائی اور سبکی کرائی سعودی عرب. سعودی عرب اور اس کے ساتھ کے 5 اس کے جو الائز کہے جاتے ہیں, جس میں UAE ہے, کویت ہے, قطر ہے, بحرین ہے, ان سب نے مل کر ہماری ناک کٹا دی, ہماری ذلت کروائی کہ ایک بھی ریفیوجی کو اپنے ہاں ریفیوج نہیں دیا, ایک کو بھی. 6 مسلم ممالک ہیں اور انہوں نے ریفیوج نہیں دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 5 جو الگ دوسرے ملک ہیں ان کو چھوڑ دیے, سعودی عرب نے ایسا کر کے دوہرے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. 2 گناہ کیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ریفیوج دینا, انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں اسلام کیا کہتا ہے ریفیوج دینے کے بارے میں پیش کریں گے. لیکن سعودی عرب نے دوہرا گناہ کیا ہے, 2 طرح کا ریفیوج نہیں دیا. ایک تو یہ کہ ان کے پاس وہ مسلم ممالک اپنے کو اگر اسلام مسلمان ملک کہتے ہیں, اسلامی ملک کہتے ہیں, تو ان کی ڈیوٹی تھی, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ریفیوج دیں. قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی 6 آیت, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر مشرکین میں سے بھی تم سے کوئی مشرک ہے, وہ آدمی تم سے پناہ مانگے تو تم پر واجب ہے کہ تم پناہ دو. فَأَجِرْهُ, تو تم پناہ دو. ایک گناہ تو یہ کیا کہ مسلمان کو پناہ نہیں دی, مشرک تو دور کی بات ہے, مسلمان کو پناہ نہیں دی. اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ ان کے یہاں ہی حرم ہے, اللہ نے اس حرم کو جائے امن قرار دیا ہے. انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں اسی پر تفصیل سے یہ والی لائن پر بولیں گے. لیکن دوہرے گناہ کا ارتکاب کیا. اب فی الحال موجودہ حالات یہ ہیں کہ وہ ریفیوجیز بیچارے بڑی بری حالت میں ہیں. اب میں یہاں پر اسلامی پرسپیکٹو پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ہجرت کر سکتے ہیں یا نہیں اپنے ملک سے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کب ہجرت کرنی چاہیے, کہاں ہجرت کرنی چاہیے, کس ملک کی طرف جائیں ہجرت کرتے ہو, کب, کہاں اور کیسے ہجرت کرنی چاہیے؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ جو ہجرت سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہجرت کی تو کیا دوسرے ملک کو یا کسی, ہم مسلمان ملک ہے ہمارا, اسلامی ملک ہے ہمارا, اگر کوئی ہجرت کر کے آئے ہمارے پاس تو کیا ضروری ہے کہ ہم اسے پناہ دیں یا نہیں ضروری ہے؟ اور اگر پناہ دے دی اور یا مثلا ہم ریفیوج ہم نے لیا جا کر کے اسائلم لیا کہیں پر, تو ہماری کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟
یہ سارے سوالات وہ ہیں کہ جو ہمیں جاننا چاہیے. قرآن کا قرآنی اور اسلامی نظریہ کیا ہے اس بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. یہ شاید آپ کو لگے پھر میری مجلسیں تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہیں، لیکن وہی کوشش کرتا ہوں کہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کو سمجھیں اور جانیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کو نبھانے کی کوشش کریں. پہلے تو ذمہ داری سمجھنا بڑی بات ہے نا. خیر، تو یہ سوالات ہیں کہ ہجرت کب ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے، اور اگر ہجرت کسی نے کی تو کیا اسے پناہ دینی ضروری ہے، اور اگر اس نے پناہ لے لی تو اس پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب میں دینے جا رہا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیا. اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہماری رہنمائی کرتی ہے ایک آیت، اور وہ ہے سورہ انفال کی 8واں سورہ قرآن مجید کا 72ویں آیت 872. یہ آیت ہماری کافی رہنمائی کرتی ہے. آیت کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں. تھوڑی یہ آیت کیا کہے گی تو آپ سمجھ پائیں گے. دیکھیے، پیغمبر اور ان کے ساتھی مکے میں شروع میں رہتے تھے. 13 سال تک جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکے میں گزارے. وہاں پر یہ پیغمبر اور ان کے اصحاب ساتھی رہتے تھے. اسی دوران بہت سے لوگ مدینے سے آتے تھے اور پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے. ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مسلمان ہو جاتے. یعنی ابھی ہجرت نہیں کی پیغمبر نے، لیکن کچھ لوگ مدینے میں مسلمان ہو چکے ہیں جن کے پاس پیغمبر نے اپنے ایک نائب کو بھی بھیجا بطور معلم، اور ان کا نام تھا جناب مصعب ابن عمیر. پیغمبر کے دوری رشتہ دار بھی تھے. بہرحال مدینے میں کچھ لوگ موجود تھے. پھر جب یہاں پر پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو بہت ٹارچر کیا گیا، بہت ستایا گیا، تو آخر میں مجبور ہو کر حکم خدا سے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں نے ہجرت کی اور مدینے گئے. مدینے والوں نے انہیں پناہ دی، ریفیوج دیا، اسائلم دیا. اس آپ کے لیے اس لیے بھی فائدہ مند ہوگی کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اس ملک میں اسائلم لیا ہوا ہے، اس ملک میں ریفیوج لیا ہوا ہے. کون سے قوانین آپ کو ماننے ہیں یا آپ کو جاننا چاہیے اسلام کیا کہہ رہا ہے. تو جن لوگوں نے اسائلم لیا وہ بھی سنیں اس کو غور سے، کہ مجلس اس لیے بھی ضروری ہے سمجھنا. یہ تینوں مجلسوں کا البتہ سیٹ. بہرحال جب پیغمبر نے ہجرت کی یہاں آئے تو مدینے والوں نے ان کو ریفیوج دیا، اسائلم دیا. ایک اور چیز بیچ میں پیش آئی. ابھی مدینہ ہجرت نہیں ہوئی تھی کہ نبی نے اجازت دی مسلمانوں کو، کچھ مسلمانوں کو جنہیں بہت ستایا جا رہا تھا، جن پر بہت ظلم ہو رہا تھا، کہ تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ. اور حبشہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ایک عیسائی بادشاہ رول کرتا تھا، نجاشی. اور لوگ بھی عام طور سے، یعنی میجورٹی جو تھی وہاں کی وہ عیسائی تھی. لوگوں کا دین وہاں عیسائیت تھا. یہ مسلمان کچھ وہاں بھی گئے. اب دیکھیے قرآن. اچھا ایک اور بات پیش کر دوں. ایک چوتھا گروپ بھی ہے کہ جس نے مکے سے ہجرت نہیں کی، گرچہ حکم ہجرت آ گیا اور پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی ہجرت کر جاؤ اور تمہارے ساتھی بھی ہجرت کر جائیں، مگر کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی، مکے میں ہی رہ گئے، بت پرستوں کے بیچ میں، کافروں کے بیچ میں. وہ بہت ستائے گئے بعد میں، اور بعد میں انہیں زبردستی، زور زبردستی کر کے جنگ بدر میں کفار کی طرف سے آنا پڑا اور لڑنا پڑا جنگ مسلمانوں کے خلاف. یہ بات بھی ذہن میں رہے آپ کے. اب اس طرح سے یہ 4 گروپ بنے. ایک وہ کہ جو مکے میں تھا اس نے بعد میں ہجرت کی، ایک مدینے میں پہلے سے موجود تھا، ایک وہ جو حبشہ چلا گیا، اور ایک وہ کہ جس نے ہجرت ہی نہیں کی. اب دیکھیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 72. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. آیت کہہ رہی کہ جو لوگ، غور سے سنیں، یہ کس کے بارے میں؟ جن لوگوں نے ہجرت کی، جو لوگ ایمان لائے. پہلی چیز، بے شک جو لوگ ایمان لائے. یہ پہلی شرط، پہلی بات، ایمان لائے. وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی. وجاہدوا، پھر ہجرت کرنے کے بعد یہاں جنگ بھی کرنی پڑی، انہیں جہاد کرنا پڑا. باموالہم وانفسہم،
اپنا مال بھی خرچہ کیا، اپنی جانیں بھی دیں، جہاد کیا جب. یہ پہلا گروپ ہے کہ جو مکے سے مدینے آیا اور اس کے پاس ایمان بھی تھا، اس نے ہجرت بھی کی، اس نے جہاد بھی کیا. دوسرا گروپ جو مسلمانوں کا تھا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی. آووا کا مطلب جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور جنہوں نے مدد کی ان آنے والوں کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب کے سب، یہ دونوں گروپ کے لوگ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، دوست ہیں، سرپرست بھی ہیں. اولیاء کا مطلب یہاں پر سرپرست ہیں ایک دوسرے کے. اب تیسرے گروپ کی بات ہو رہی، والذین آمنوا ولم یہاجروا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی. میری اس میں مثال میں چوتھا گروپ ہے، یہ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اے مدینے والوں تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی، نہ تمہیں ان کا کھانا پینا دینا کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. ان کا فرض تھا کہ وہ ہجرت کرتے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس لیے تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. اب آگے پھر آیت ابھی یہیں پر رکی نہیں، آیت آگے کافی لمبی ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لیکن اگر وہ پھنسے لوگ کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان لائے ہوئے مسلمان ہیں، اگر تم سے مدد مانگے دین کے مسئلے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر واجب ہے تو تم ان کی مدد کرو. اب یہاں تک بات ہوئی، پھر بھی ابھی ختم نہیں ہوئی آیت. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، صرف اس صورت میں تم مدد نہیں کرو گے ان کی کہ اگر تمہارے اور کفار کے بیچ میں کوئی میثاق ہو، کوئی معاہدہ ہو چکا ہو. اگر معاہدہ کوئی ٹریٹی ہو گئی ہے، آیت تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا، تین گروپ بن رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، چاہیں گے آپ تو دہرا دوں گا. پہلا گروپ میں پھر سے دہراتا ہوں، پہلا گروپ وہ ہے کہ جو مکے میں ایمان لایا اور اس نے ہجرت کی، مکے سے مدینے آیا اور پھر یہاں آنے کے بعد جہاد بھی کیا. دوسرا گروپ وہ ہے کہ جس نے ان آنے والوں کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی. تیسرا گروپ وہ ہے کہ جس نے مکے سے ہجرت نہیں کی مگر ایمان لایا ہوا تھا. اس تیسرے گروپ کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر نہیں ہے. کس چیز کی؟ کھانا پینا، رہنا سہنا، دوا علاج، کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک چیز کی ذمہ داری ہے. ان استنصروکم فی الدین، اگر تم سے مدد مانگے دین کے مسئلے میں تو فعلیکم النصر، تو اے مسلمانوں جو مدینے میں آ چکے، تم پر واجب ہوگا کہ تم ان کی مدد کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کافی سچویشن ہماری آپ کی ملتی جلتی ہے. ہم لوگ کر چکے، آپ کر چکے ہجرت، اب یہاں آ گئے. ہاں آپ کے اوپر ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری نہیں، لیکن فی الحال ان کا دین خطرے میں پڑ گیا. فعلیکم النصر، تو تم پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو. اور ابھی دین کیسے خطرے میں پڑا ہے، کچھ آج کچھ کل کی مجلس میں آ جائے گا. بہرحال تم پر واجب ہے. ہاں ایک صورت میں تم پر واجب نہیں رہے گا ان کی مدد کرنا، اگر تم نے اس ملک کے کافروں سے، بت پرستوں سے یا مشرکوں سے یا غیر مسلموں سے کوئی ٹریٹی، کوئی معاہدہ کر لیا کہ نہیں ہم تمہارے اندرونی معاملات میں نہیں بولیں گے. اگر ایسا وعدہ کر لیا تو نہیں بولنا. ٹریٹی اگر ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرنی، اس کو آنر کرنا. چلیے یہاں سے کچھ نتیجے نکالنا شروع کریں. پہلی بات غور سے سنیں آپ، یہ ہجرت جو چیز ہے نا، یہ ہجرت بڑی ہی عجیب چیز ہے. کیوں بڑی عجیب ہے؟ دیکھا آپ نے، جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تو تعریف کر رہا ہے قرآن، ایمان لا چکے ہیں، ہجرت کی تعریف کر رہا ہے. اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کی مذمت کر رہا ہے. ابھی یہی لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، یہی لوگ 13 سال پہلے تک ان کو بھی اجازت نہیں تھی ہجرت، لیکن اب ان کو ہجرت کرنی ہے. میں سمیٹ کے بات کہوں، ہجرت ایک واجب فوری چیز ہے. یعنی اگر حکم ہجرت، حالات پیدا ہو گئے ہجرت کے، وہ کنڈیشنز کیا انشاءاللہ ابھی پیش کروں گا، اگر وہ حالات، وہ شرائط پیدا ہو جاتی ہیں تو ہجرت واجب ہو جاتی. اور اگر وہ شرائط نہیں پیدا ہوئی تو ہجرت حرام ہوتی. کچھ ویسی سچویشن ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے، یا واجب یا حرام، بیچ کا یہ مستحب مکروہ مباح کچھ نہیں. کچھ ویسی سچویشن ہے جیسے عید کا روزہ،
یا تو عید کا روزہ یعنی عید نہیں ہوئی ہے اس دن 30واں روزہ ہے تو واجب ہے، اور یا پھر عید ہو گئی تو وہی روزہ حرام ہے، کچھ ویسی سچویشن. یا ہجرت کرنی ہے، پیغمبر نے حکم دے دیا کرنی ہے، اور یا پھر رکے رہو، ابھی پیغمبر نے حکم نہیں دیا تو ہجرت نہیں کرنی ہے، تم پر واجب نہیں، گئے تو حرام ہے. اس طرح کی چیز ہے. اب کن حالات میں ہجرت واجب ہوتی ہے، ایک صلوات پڑھیں تو انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آیت کیا کہہ رہی. اگلی آیت نمبر 73 سورہ انفال کی، الا تفعلوا، ساری بات کہہ دی پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 72 میں. اور اب قرآن کہہ رہا الا تفعلوا، اگر تم نے یہ سب نہیں کیا. کتنی آپ کی ذمہ داری طے کی قرآن نے؟ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو پھر اس زمین پر بڑا فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد پھیلے. بات کیا ہوگی؟ اگر تم نے مثلا پناہ نہیں دی، وہ پناہ مانگ رہے تھے، فساد پھیلے گا. کیوں نہیں فساد پھیلے گا؟ ہم مسلمان بہت بیوقوف قوم ہیں، صحیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ثابت کر کے دکھاتا ہوں ممبر سے. ہم سب بیوقوف ہیں. ہم گنتے ہیں، اگر آپ کی جیب سے 54 گر جائے، 58 سمجھتے ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں، کوارٹر یہاں والا ڈائم اور کوارٹرز گر جائیں اور سینٹ گر جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ $100 کا نوٹ بھی گر جائے، کئی نوٹ گر جائیں $100 کے اور کئی سکے گر جائیں. ہم مسلمان وہ ہیں جو سکوں کو اٹھانے لگتے ہیں. باطل وہ ہے، غیر مسلم وہ ہے کہ جو نوٹ اٹھاتا ہے $100 کے. کیسے؟ ہم اور آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب دین اسلام ہے. ایک ایک کر کے 54 پیسہ ہم کنورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہی ہو رہا نا؟ اتنا کام کرتے ہیں، اس تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، کسی طرح سے اسے سینٹر میں لاتے ہیں، تب کہیں ایک آدمی پر اتنا وقت لگایا، سب کام کیا. یہ 54 اٹھا رہے ہیں ہم، یہ بلکہ ایک ایک پیسے اٹھا رہے ہیں. اور وہ دیکھیے کہ یہ جتنے یورپ جا رہے ہیں ریفیوجیز، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کل یہ سب مسلمان رہ جائیں گے؟ وہ ملینز میں ایک ہی بار میں عیسائی بنا کے چھوڑ دیں گے. ہم ادھر سے اٹھا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں 54 پہ، وہ ڈالر اٹھا رہے ہیں، نوٹ بل اٹھا رہے ہیں. انہوں نے جن کو پناہ دی ہے وہ ایک ساتھ، جرمنی کہہ رہا ہے ہم آخر تک 8 لاکھ کو ریفیوج دیں گے، بڑی خوشی سے. البتہ یہ بات ہم بتائیں، جو تعریف کرنے کی بات ہے وہ کرنی چاہیے، چاہے باطل وہ کام اچھا کرے. جو کام ہم کو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، تو پھر اب یہ نہ روئیں کہ انہوں نے کر لیا تو ہم غلط ہے. نہیں، انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے مرتوں کو جو بیچارے کسی طرح سے ان کے ساحل پر پہنچ رہے تھے انہوں نے پناہ دی. بہت بڑا احسان، انسانیت پر احسان کیا. اچھا، فورسڈ ریلیجن تو وہاں بھی نہیں ہے، فورس تو نہیں کریں گے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ جب مار کھایا ہوا آیا ہے مسلمان ملک سے، اور یہاں پر عیسائی اس کا استقبال کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں عیسائیت اختیار کرے گا؟ تو اب انہوں نے وہ کام کیا، اور ایسے ایسے بیانات آئے. مثلا فن لینڈ کے پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا جو بیان تھا وہ واقعاً بہت ہمارے لیے عبرتناک تھا. نے کیا بیان دیا تھا کہ یہ جو آنے والے ریفیوجی، میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک تو پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے گھر ملا ہوا، ایک میرا ذاتی گھر ہے. ذاتی گھر میں میں ان کو اپنے رکھنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ یا جرمن چانسلر کا جو بیان آیا وہ ہمارے لیے عبرت بھی تھی اور اچھی بات بھی تھی کہ اس نے پناہ دی. لیکن خوشی سے، آغوش باز جسے فارسی میں کہتے ہیں، کھلی آغوش سے انہوں نے پناہ دی. ہمارے یہاں سعودی عرب نے کیا کیا؟ میں نے بتایا، دوہرے گناہ کا ارتکاب کیا. جس چیز کے لیے اللہ نے کعبے کو بنایا تھا یہی مقصد ہی تھا. جعل اللہ، اللہ نے بنایا، الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو بیت محترم بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ جناب ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے. امن کی جگہ کیا؟ جہاں پناہ مل جائے، انسان کو پریشان ہو تو پناہ پا جائے. لیکن یہی پناہ کی جگہ دوسروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کے لیے پناہ کی جگہ نہیں بن سکتی. چلیے آگے چلتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیا.
جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا، 3 ہجرتیں ہوئیں صدر اسلام میں. ایک ہجرت مکے سے مدینہ، دوسری ہجرت مکے سے حبشہ، اور تیسری ہجرت بھی ہوئی ہے جسے کنسیڈر کیا گیا ہے، لیکن وہ کب؟ وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد 59 ہجری کے بعد ہوئی، کہ جس میں کچھ لوگ جو مسلمان رہ گئے تھے مکہ میں اور بیچارے نہیں آ سکتے تھے اس وقت مدینہ، انہوں نے ہجرت کی. یہ تیسری ہجرت. ایک بات بہت نکتے کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے گرام باندھ کے رکھیے گا. 2 باتیں بلکہ. ایک بات تو آپ یہ دیکھیے، ہجرت ہے کیا چیز، اس کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہجرت آپ اگر غور کریں گے، جب تک پیغمبر کا کام چلا بغیر تلوار اٹھائے تو تب تک ہجرت کے ذریعے اپنی جان بچائی. میں بہت اور سمیٹ کے کہوں، ہجرت قائم مقام جنگ ہے. یعنی جب تک ہجرت سے کام چلے، جنگ نہیں کرنی ہے مسلمان. اگر آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے، ہجرت کر جائیے، جنگ نہ کیجیے، لڑیے نہیں. قرآن کی بھی آیت پڑھنے جا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر بھی رکھا ہے کہ اگر جان و ایمان خطرے میں. لیکن یاد رکھیے گا یہ بات کہ ہجرت کب کرنی ہے، ہجرت کب؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہجرت سے ہی کام چل جائے، جنگ نہ کرنی پڑے. ہجرت قائم مقام میں جنگ بنائی ہے. ایک اور جو بات نقطے کی کہنے جا رہا ہوں، تقیہ اور ہجرت. کب تقیہ کرنا ہے اور کب ہجرت کرنی؟ یہ بھی پاس کی چیزیں ہیں. یہی لوگ اگر وہاں تقیہ کر لیتے، جو لوگ آج اسائلم لے رہے ہیں، ریفیوج لے رہے ہیں، یہ تقیہ کر لیتے تو بچ جاتے یا نہ بچتے؟ جواب، تقیہ تب ہوتا ہے جب جان خطرے میں ہو. تقیہ تب ہے کہ جب جان خطرے میں ہے، اور ہجرت تب ہے کہ جب ایمان خطرے میں. صلوات پڑھ دیں آپ. اور جنگ تب ہے کہ جب ایمان اور جان دونوں خطرے میں ہو جائے. تو جب تک ہم کوشش کریں گے، جب تک ہمارا ہجرت سے کام چلے گا، تب تک کوشش کریں گے کہ جنگ، تلوار، یہ سب چیزیں نہ ہونے پائیں اور ہم ہجرت سے اپنا کام چلائیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت میں. پتہ نہیں آپ نے یہ لفظ سنا یا نہیں، مستضعف. قرآن میں یہ کئی جگہ پہ لفظ آیا. مستضعف کے اوپر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے بڑے حقوق ہیں. ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ پہلے آیت پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات. سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 98، 99، 100، سب کے سب ہجرت کے بارے میں. میں 97 نمبر آیت آپ کے سامنے، کافی لمبی آیت ہے، پڑھنے جا رہا ہوں. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، پیغمبر کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی. ان کو جب ملائکہ نے ان کی روح نکالی، قرآن بتا رہا ہے کہ جب ملائکہ نے ان کی روح نکالی، ابھی میں نے بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ تو مسلمانوں کے خلاف لائے گئے تھے لڑنے کے لیے. جب ملائکہ نے ان کی روح نکالی تو ان سے پوچھا فیما کنتم. فرشتوں نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیا تھا؟ جواب دیا کننا مستضعفین فی الارض. ہم لوگ زمین پر، سرزمین پر، مکے میں بہت ہی مظلوم لوگ تھے، بڑے ستائے گئے لوگ تھے. فوراً ملائکہ نے پوچھا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کیا اللہ کی سرزمین بہت بڑی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ کیوں تم مکے میں رہے؟ تمہیں مکے میں نہیں رہنا چاہیے تھا. اتنی بڑی اللہ کی سرزمین ہے، اتنا بڑا کرۂ ارض ہے، کہیں پہ تم ہجرت کر جاتے ہیں. عظمت کی. آگے کیا آیا؟ اولئک مأواہم جہنم. ہجرت کا موقع ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں موقع، اپارچونٹی تھی اور پھر بھی ہجرت نہیں کی. اب کیا ہے؟ ایمان خطرے میں تھا، جان نہیں خطرے میں رہی، ایمان خطرے میں ہو گیا.
ہجرت نہیں کی تو اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے بات کہہ رہا ہے پھر قرآن، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، صرف ان مستضعفین کو معاف کر رہا ہے قرآن، وہ نہیں جائیں گے جہنم میں کہ جو بیچارے لا یستطیعون حیلتا، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، چاہے بچے ہوں، وہ مستضعف، وہ پھنسے ہوئے لوگ کہ جو ہجرت نہیں کر پائے، ان میں سے وہ لوگ کہ جو بیچاروں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ہجرت کرنے کا، سواری نہیں تھی یا اور چیزیں، مثلا بدن ایسا نہیں تھا، بیچارے بوڑھے ہو چکے تھے، یا مثلا بیمار تھے، ہجرت نہیں کر پائے، ان کو معاف کر رہا ہے قرآن کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ عسا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ پھر سے میں سمیٹ کے بات کہہ رہا ہوں، ہجرت کا حکم یا ہجرت کے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ رک نہیں سکتے، ایک سیکنڈ بھی ٹھہر نہیں سکتے، آپ کو ہجرت کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور اگر رکے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھکانہ پھر جہنم ہے، پھر لاکھ تم نمازیں پڑھتے رہو، پھر تم لاکھ روزے رکھتے رہو، پھر لاکھ حج پہ جاتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ مستضعف کون لوگ ہیں؟ میں نے قرآن سے ایک آیت پڑھی آپ کے لیے، مگر مستضعف کی تفصیل روایات میں، احادیث میں بڑی لمبی ہے۔ کون لوگ ہیں مستضعف؟ اور سے سن لیجئے، بہت کام کی باتیں، یہ کم پڑھی جاتی ہیں سب میں، لیکن یہ سب قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ واجبات ہیں جو آپ کو ادا کرنے۔ کچھ میں بیچ میں بات روک کے کہہ رہا ہوں، کچھ واجب ایسے ہیں کہ جو ہم ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم انجانے میں کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا گناہ چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ اور ہم روز قیامت یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ کیوں نہیں جانتے تھے؟ قرآن تمہارے گھر میں 10 کاپی رکھا ہوا تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ تمہارے پاس علماء موجود تھے، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو ابھی آ رہا، بلکہ اسی میں مستضعفین میں بھی کچھ لوگ دوسری طرح کے مستضعف ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ہجرت نہیں کر پائے، مثلا بدنی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہجرت نہیں کر پائے۔ مثال دے دوں آپ کو، جندب ابن زمرہ نام کے ایک صحابی تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جندب اس لیے نہیں ہجرت کر پائے کیونکہ بیچارے مریض تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے قرآن نے ان کے لیے آیت آئی اور قرآن نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ بیچارے نہیں۔ لیکن جو لوگ استطاعت رکھتے تھے ان کو تو ہجرت کرنی چاہیے۔ ایک اور قسم کے مستضعف وہ ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے مستضعف ہیں، ہجرت کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ آج کل دیکھیے ڈالر لے رہے ہیں کتنے اسمگلرز، ہزاروں ڈالر لیتا ہے، تب اسمگلر پہنچاتا ہے ادھر سے ادھر سمندر کے۔ نہیں ہے بیچاروں کے پاس پیسہ، نہیں ہجرت کر سکتے، ان کو معاف کر دیا قرآن نے۔ کچھ لوگ عقلی طور پر مستضعف ہیں کہ جن کا تذکرہ اس آیت میں نہیں لیکن روایت میں ہے۔ آپ کے ایک سوال کا جواب بھی ملنے والا ہے یہیں پر۔ عقلی طور پر مستضعف ہے، یعنی بیچارے کے اندر اتنی عقلی صلاحیت نہیں ہے کہ تشخیص دے سکے، طے کر سکے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کو کرسچینٹی بھی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ہندوازم بھی پیش کیا جا رہا ہے، جوڈائزم بھی پیش کیا جا رہا ہے، اسلام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ بیچاروں کے اندر اتنا سلیقہ نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ طے کر سکیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون سا مذہب صحیح ہے کون سا نہیں ہے۔ یہ عقلی طور پر مستضعف ہیں، یہ بھی معاف کر دیے جائیں گے روز قیامت۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن تک حق کا پیغام نہیں پہنچا، وہ بیچارے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، وہ کیا ان کو اٹھا کر کے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، کیا اللہ انہیں اٹھا کر کے روز قیامت جہنم میں ڈال دے گا؟ کیا غلطی کی بھائی، کیا خطا کی ہے؟ اچھا اللہ کے پاس دو ہی جگہ ہیں، یا جنت یا جہنم، کیا انہیں اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں، تو جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو، ایمان لایا ہو، اللہ کو مانتا ہو، باقی ایمان کی جو شرطیں وہ پوری کرتا ہو۔ تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک اور جگہ ہے کہ جس کا نام اعراف ہے، جس کے نام کا سورہ بھی ہے قرآن مجید میں، 7واں سورہ قرآن مجید کا، سورۃ الاعراف، 7واں سورہ، اس میں یہ بات ہی آئی ہے کہ ایسے لوگ
کہ جو بیچارے، یہ روایت سے بھی ثابت ہے کہ جو بیچارے حق و باطل کی تشخیص نہیں دے سکتے، سمجھ نہیں ہے، زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، ان کو نہ اللہ جنت میں ڈالے گا نہ جہنم میں ڈالے گا، آراف میں ڈالے گا۔ آراف ایک نیوٹرل پلیس ہے، نہ وہاں پر جنت کی نعمتیں ہیں نہ جہنم کا عذاب ہے، بس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نعمتیں بھی نہیں ہوں عذاب بھی نہ ہو، ایسی جگہ آپ سوچ لیجئے، ایک نیوٹرل سی جگہ ہے، اس جگہ پر ان کو رکھا جائے گا۔ یہ اللہ کے عدل کے مطابق بات ہوگی۔ بالکل ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے، امام سے اس نے یہی سوال کیا، مولا مستضعف لوگ کون ہیں؟ مولا نے مثال دینی شروع کی کہ وہی کہ جو بیچارے حق و باطل کو نہیں سمجھ پاتے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کوئی مثال؟ کہا مثال یہ تم ام ایمن کو دیکھتے ہو، گھر کی ایک کنیز تھی ام ایمن، پتہ نبی کے زمانے میں بھی ایک ام ایمن ہوئی، شاید وہ نہیں، دوسری راوی نے یا بعد کے محدثین نے لکھا کہ شاید یہ وہ ام ایمن نہیں۔ بہرحال ام ایمن نام کی ایک کنیز، ایک خادمہ امام کے گھر میں تھی۔ امام نے کہا یہ ام ایمن کو دیکھ لو، یہ کیا ہے؟ یہ مستضعف میں سے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، سمجھے۔ آپ کے گھر میں بھی آپ اگر غور کریں، مجھے بھی یاد آتا ہے ہمارے بچپن میں ایسے نوکر تھے، پہلے سنت تھے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، نیاز نظر میں بھی حصہ لے لیتے تھے، کبھی کونے میں کھڑے ہو کے ماتم بھی کر لیتے تھے، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے 8ویں امام کا نام بتاؤ تو یہ نہیں بتا سکتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ مثلا کربلا کے 5 شہیدوں کا نام گناؤ، یہ سب نہیں کر سکتے۔ ان بیچاروں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، ایسے لوگ مستضعف ہیں۔ لیکن جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، اب آپ سمجھ گئے مستضعف کون ہے۔ ان لوگوں تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، واجب ہے ان لوگوں تک دین کو پہنچانا۔ اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو یہ مستضعف لوگ روز قیامت کھڑے ہو کر کے ہم سے کہیں گے، اور اللہ کے سامنے کہیں گے بلکہ، کہ یا اللہ اصل میں دین ان کے پاس موجود تھا مگر انہوں نے ہمیں بتایا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے جتنے، میں بھی شامل ہوں اس میں، یہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ناکافی ہیں جب تک کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ اتمام حجت آپ پر بھی واجب ہے، صرف امام حسین علیہ السلام پر نہیں واجب تھا، آپ پر بھی اتمام حجت۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈنس۔ اتمام یعنی پراپر گائیڈنس۔ آپ جیسے اتمام نعمت آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو پہنچانا ہے، یہ حق کی بات، میسج پہنچانا اسلام کا، یہ واجب ہے آپ پر۔ لیکن یہ واجب وہ ہے کہ جو ہم سے لگاتار قضا ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنے لوگوں کو لا کر کے حسین سے جوڑا، امام حسین علیہ السلام کی طرف کتنوں کو راستہ دکھایا کہ دیکھو یہ بھی ایک لیڈر ہے۔ کیا کیا اس سلسلے میں؟ اور وہ بھی پازیٹیو ہماری تبلیغ ہو، جس سے لوگ ہماری طرف کھینچیں، اٹریکٹ ہوں، اسلام کی طرف آئیں۔ یہ ہمارا وہ واجب ہے کہ جو ہم سے لگاتار قضا ہو رہا ہے۔ بہرحال مستضعف یہ لوگ ہیں، عقلی طور پر بیچارے یا تو کمزور ہیں یا پھر جن تک دین نہیں پہنچا۔ افریقہ تک بھی دین پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ آج سے زیادہ سابق میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ مینس آف کمیونیکیشن رہے ہوں، آج سب سے زیادہ، اور پھر بھی اگر ہم دین نہ پہنچا پائیں تو ہم بتائیے اپنی کیا سزا اپنے لیے طے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پہنچائیں۔ بس میں اپنی منزل پہ آگے ایک صلوات پڑھ دیں۔ مرتبط کرتے ہوئے اپنی بات کو کہ دین کو کیسے پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت چلے ہیں مکے سے کوفے کی طرف، عراق کی طرف، اب تو کام ہے نا امام کا، واجب پر عمل کر رہے ہیں نا، جا رہے ہیں دین کو بچانے کے لیے، یزید سے ٹکر لینے کے لیے، ظلم سے ٹکر لینے کے لیے، تو اب واجب پر عمل چل رہا ہے۔ لیکن نہیں، امام نے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا، ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہاری بھی ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تمہیں پوری کرنی ہے۔ اور وہ کیا ذمہ داری؟ لکھا ہے کہ ایک منزل تھی، راستے کی ایک منزل جس کا نام ثعلبیہ تھا۔
सालबिया पर एक बियाबान, जंगल, रेगिस्तान, बीच रेगिस्तान में एक खेमा लगाकर खाना बदोशों की जैसी जिंदगी 3 लोग गुजारते थे। एक बूढ़ी माँ, एक उसका बेटा और उस बेटे की अभी अभी ब्याही हुई नई दुल्हन जिसका नाम हानिया था। माँ का नाम कमर, बेटे का नाम वहब और उसकी बीवी जो अभी जिसकी शादी हुई है उस बीवी का नाम हानिया। रेगिस्तान के बीचों बीच ये तीनों रहते थे। बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजर रही। यहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का गुजर होता है। इमाम इस मंजिल पर पड़ाव डालते हैं, क़याम पजीर होते। तमाम असहाब के साथ इमाम बैठे हैं अपने खेमे में। एक बार निगाह पड़ी, दूर एक खेमा नस्ब है, कुछ आधा जला सा, आधा फटा सा, स्याह रंग का खेमा। इमाम किसी को साथ नहीं लेते, नेज़ा उठाते हैं और अकेले ही उस खेमे की तरफ रवां हो जाते। उस खेमे के पास पहुंचने के बाद इमाम आवाज देते हैं, क्या कोई इस खेमे में रहता है? अंदर से एक ज़ईफ़ा की आवाज आई, हाँ हम इस खेमे में रहते। इमाम ने पूछा कि मैं एक परदेसी हूं, क्या तू मुझसे बात कर सकती? वो ज़ईफ़ा बाहर निकल के आई खेमे से। इमाम ने उससे पूछा कि तुम कौन लोग हो और यहां कैसे रहते हो? जवाब दिया कि मैं और मेरा बेटा और मेरी नई बहू, यही 3 लोग हैं कि जो हम यहाँ रहते हैं। मेरा बेटा बकरियां चराता है, भेड़ें चराता है और उन्हीं भेड़ों से थोड़ी बहुत आमदनी और उसी से हमारा घर चलता है। इमाम ने पूछा कि फिर इस रेगिस्तान में तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है, मगर क्या किया जाए, इस बियाबान में बस एक परेशानी है। पूछा वो कौन सी परेशानी, कौन सी दिक्कत? जवाब दिया कि हमें पानी की बड़ी परेशानी, बड़ी किल्लत है इस जगह पानी की। अब ये तीनों माँ बेटे और बहू, तीनों के तीनों ईसाई हैं। इमाम को देखिए कि कैसे दीन पहुंचाया जा रहा है। इमाम ने यह सुना कि इनको पानी की परेशानी है। रवायत की लफ्जें, हुसैन की आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हुसैन से किसी की प्यास नहीं बर्दाश्त होती थी। आंखें भर आई। उस ज़ईफ़ा से कहा, जरा तू चंद कदम मेरे साथ आ। लिखा है चंद कदम पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। इमाम ने नेज़े की नोक से उस पत्थर को हटाया और फिर एक नेज़ा वहीं पर मारा। लिखा हुआ है कि बाएजाज मोजज़े से इमाम के एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। मीठा ठंडा पानी चश्मे से निकलने लगा। ज़ईफ़ा ने, बुढ़िया ने देखा इमाम को, ताज्जुब करने लगी, ये कौन इंसान है? आखिर ये कहां से आया है? हम कितने अरसे से यहां तड़प रहे थे इस जंगल में पानी की खातिर, और इसने आकर के 1 मिनट में हमारी मुश्किल हल कर दी। पूछा कि तुम कौन हो ए नूरानी शख्स? जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद का नवासा हूं। उस बुढ़िया ने सुना। उसके बाद चलते चलते इमाम ने अपनी दास्तान सुनाई। ये बात जो मैं कहना चाहता हूं, पैगाम पहुंचाया, दीन इस्लाम सुनाया, और उसके बाद कहा कि क्या किया जाए, दीन इस्लाम पर बड़ा बुरा वक्त आ पड़ा है। देखो, जब तुम्हारा बेटा वहब आए तो उससे मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि हक का दिफा करने के लिए घर से निकले और मेरी मदद करे। इमाम ये सब कह करके खुदा हाफिजी करके उस औरत से, उस ज़ईफ़ा से चले आए। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसका बेटा और बहू दोनों वापस आए, और अब जो वापस आए तो उन्होंने देखा कि खेमे के पास पानी का चश्मा जोश मार रहा है। पूछा, मादर गिरामी, ए अम्मा, आखिर ये क्या बात है, ये क्या माजरा, यहाँ पानी कैसे आ गया? जवाब दिया, बेटा एक नूरानी शख्स आया था, बड़ी करामत वाला इंसान था। मैंने बस जैसे ही उससे कहा पानी की परेशानी है, उसकी आंखें भर आई
اور اس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. کہا اچھا اماں, اس نے اور کچھ بتایا؟ کہا اس نے اپنی داستان سنائی اور کہا کہ اس پر بڑا برا وقت آ پڑا ہے, وہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے. یہ سب سنتا رہا بیٹا. کہا اماں اور کچھ کہا؟ جواب دیا ہاں بیٹا, تجھ سے مدد مانگی ہے. اکیلا وہب کیا حسین کی مدد کرے گا؟ لیکن حسین تو پیغام حق پہنچا رہے نا. اس وقت حسین کی نگاہ میں ایک ایک آدمی کی قیمت ہے. اس طرح سے نہیں, یوں ہی نہیں جمع کیے تھے 72, بڑی مشکل سے جمع ہوئے تھے 72. ہاں اب سنا جیسے ہی وہب نے, اور اب ماں دیکھ رہی کہ بیٹا کیا کہتا ہے. ماں غور سے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے لگی اور پوچھا بیٹا اب تیرا فیصلہ کیا ہے؟ جواب دیا اماں اب کیا کچھ سوچنے کی گنجائش ہے؟ تینوں نے سامان سفر باندھا اور اب روانہ ہو گئے حسین کے پیچھے. روایت کے لفظ ہیں کہ راستے میں ہی حسین کو پا لیا, اور اب پتہ نہیں حسین نے اپنے کردار کا کیسا جادو کیا تھا کہ ان تینوں نے حسین کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, حسین کے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اور اب تینوں حسینی لشکر میں شامل ہو گئے. ہوتے ہوتے عزیزو روز عاشورہ آیا, اور اب دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ 17 دن ہوئے تھے کل وہب کی شادی کو روز عاشورہ. 17 دن گزرے تھے, 17 دن کا دولہا, اور ماں کہہ رہی ہے کہ اے وہب سب جا رہے تم کیوں بیٹھے ہو؟ بلکہ روایت کی لفظیں پڑھوں, ماں یوں وہب کو بھیجنا چاہتی تھی میدان میں جیسے انسان اپنے کبوتر کو اڑانا چاہتا ہے, پرواز دینا چاہتا ہے. اے وہب بیٹھو نہیں, جاؤ حسین سے, جاؤ آقا سے اجازت لے لو. وہب کہتے ہیں اماں میں پوچھتا ہوں لیکن آقا منع کر دیتے ہیں. جواب دیا اے بیٹا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تو جا کر میدان میں جنگ نہیں کرے گا. آئے وہب اور اب حسین سے اجازت کسی طرح سے لی, لڑنے کے لیے گئے. لڑتے لڑتے وہ بھی موقع آیا کہ لہو لہان ہو کر واپس لوٹے, سارے بدن سے خون جاری ہے. ماں سے پوچھا اے اماں تم راضی ہو گئی؟ جواب دیا نہیں, تب تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تیرے لاشے کو تیرے ہی خون میں ایڑیاں رگڑتے نہیں دیکھوں گی. بیٹا واپس گیا. جنگ کرتے کرتے عزیزو وہ موقع آیا کہ جب وہب کے دونوں بازو قلم ہو گئے, اشقیاء نے گرفتار کیا. پسر سعد نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو. وہب کا سر کاٹ کر کے ماں کی طرف پھینکا گیا. ماں نے سر کو اٹھایا, خاک و خون کو ہٹایا, بوسے لینا شروع کیے بیٹے کے. ایک جملہ کہا وہب تو نے مجھے سرخرو کر دیا, اور اب اشقیاء سے ایک جملہ کہا. ماں نے سر کو اشقیاء کی طرف واپس پھینکا اور کہا جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے.